बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और यह है मिडल ईस्ट में एक नई जंग की तैयारी। पाकिस्तान भी उसका एक अहम रुकन है और पाकिस्तान चूँकि अहम प्लेयर है इस रीजन का, पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान, रूस और चाइना तीनों मुल्क मिलकर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अपने अपने जो भी लॉबिंग जहाँ जहाँ हो सकती है, चीन अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, रूस अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये जो नई मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जंग हुई, लड़ाई हुई तो पाकिस्तान में भी आएगी, साउथ एशिया भी महफूज नहीं रह सकेगा। उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। बिल्कुल ईरान का जौहरी प्रोग्राम, बज़ाहिर ये एक बहाना है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद पे एक नई लड़ाई, और इसमें इसराइल, अमेरिका और कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिनों G7 का इजलास हुआ, G7 ममालिक का, वो भी इसमें कूदे और उन्होंने भी वार्निंग दी है ईरान को। एक तरफ ईरान को वार्निंग दी, एक तरफ रूस को वार्निंग दी। तो ये मशरिक़ और मगरब की जो लड़ाई है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। सर्द जंग, और सर्द जंग से फिर एक नई जंग की तरफ। सूरत हाल ये है कि ये एक एग्रीमेंट हुआ था, जौहरी माहिदा आपके इल्म में है, ओबामा के ज़माने में, और ईरान के साथ हो गया था। और ईरान के साथ ये माहिदा हुआ था कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ाएगा, और ये यूरेनियम अफसूद होगी वो भी एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होगी, और वो सिर्फ सिविल इस्तेमाल के लिए होगी। मिलिट्री यूज़ के लिए जो जौहरी मवाद है वो इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस माहे से निकल गए और अब प्रेसिडेंट बाइडन आ गए हैं। एक तरफ इसराइल को खड़ा किया गया है। इसराइल मुसलसल धमकियाँ दे रहा है और ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई माहिदा होता है, नहीं होता, यूरोप के साथ माहिदा होता है या नहीं होता ईरान का, हम हर सूरत में ईरान पे हमला करेंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने अपनी फ़ौज को ईरान पर हमले के लिए तैयार रहने का भी हुक्म दे दिया है। 1.5 बिलियन $1.5 बिलियन जो है वो मुख्तस किया गया सिर्फ़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हिट करने के लिए, जौहरी प्रोग्राम पे हमला करने के, ईरान पर हमला करने के लिए। फिर कुछ ईरान के मुबैना तौर पे इसराइल ने ऐसे साइंसदान भर्ती किए हैं, बकौल उसका दावा है कि जो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। फिर इसराइली वज़ीर आज़म वो मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं आलमी बरादरी से कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ना किए जाएँ, बल्कि उस पर एक भरपूर किस्म का हमला किया जाए। अब इसराइल को खड़ा किया गया है ज़रा डराने धमकाने के लिए, और इनफैक्ट बहुत सारे ममालिक जो हैं उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, और वो ये चाहते हैं, रूस और चीन, पाकिस्तान तो ही हैं, कि ये लड़ाई ना हो। इसराइल के वज़ीर आज़म जो हैं वो निकले हुए हैं UAE के विज़िट पे। पहला विज़िट है इसराइल के वज़ीर आज़म का। सऊदी अरब को राम करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के ख़िलाफ़ जब भी ताकत इस्तेमाल हो, और उस जंग में जो मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, उसमें UAE है, बहरीन है, उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी इस्तेमाल उनके लिए कंधा बने इसराइल के लिए। और ये जो शिया सुन्नी लड़ाई है उसको हवा देने की कोशिश की जा रही है कि ईरान चूँकि एक शिया मुल्क है, शिया मसलक का एक मुल्क है, तो UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ, बहरीन कह रहा हूँ, दीगर ममालिक के साथ, इनके साथ जो टसल चल रही है तो उसकी आग पाकिस्तान में भी भड़केगी। वो एक नई आग भड़काने की कोशिश की जा रही है और ईरान को घेरने की बात की जा रही है। इसराइल के वज़ीर आज़म आए हैं और अबू ज़हबी में उनकी वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात हुई, और उसमें दो तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुकात के अलावा जो बुनियादी बात थी वो यही है कि ईरान की जानिब से असला और ड्रोन के फ़रोग़ से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात फ़राहम करेंगे। ये उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है और इस ईरान का हवा खड़ा किया जा रहा है UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ,
دیگر ممالک جو کہ شیعہ سٹیٹس نہیں ہیں ان کے لیے۔ لیکن اسرائیل اور متحدہ امارات کی جو دو طرفہ تجارت ہے وہ 2021 میں اب تک تقریباً $500 ملین تک پہنچ گئی ہے، اور 2020 میں یہ $125 ملین تھی، صرف $125 ملین سے $500 ملین تک پہنچ گئی، آلموسٹ 4 گنا 400 ٹائم ہو گیا جی 125 اور 500۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر ہم یہ جائزہ لیں اسرائیل ایران کا گھراؤ جس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ چائنا اور روس یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ایران میں بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی جو یورپی ممالک ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں، اور پاکستان ایک اچھا رول ادا کر رہا ہے، اور وہ یو اے کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، دونوں کے ساتھ، کہ کم از کم اس ایران اور سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ واپس آ جائیں اور کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے، اور اس میں بہت بڑی کامیابی بھی ہوئی ہے۔ اسرائیلی جریدہ ہے دا ٹائمز آف اسرائیل، اس کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ یو اے میں ایک اہم مشن پر گئے ہیں، اور اس میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو اسرائیل کے تحفظات ہیں اس پہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا، اور یو اے سے جو ہے وہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اسرائیل جو بھی ایران کے خلاف کارروائی کرے اس میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک مڈل ایسٹ کے یہ ممالک ہیں، یہ جب تک عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کی مدد کے بغیر اور ان کا کندھا استعمال کیے بغیر اسرائیل کوئی بہت بڑی کارروائی کر نہیں سکتا ایران کے خلاف۔ اور یہ اسرائیل کے اپنے جو اسرائیل کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، کچھ عرصہ میں نے پہلے بتایا تھا، سول ملٹری، اس کے اندر کی یہ اطلاع ہے کہ یہ گدڑ بھپیاں ہیں۔ جب تک ایران کے ہمسایہ ممالک اسرائیل کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تب تک اسرائیل کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست اپنے وہاں سے جہاز اڑائے اور یہاں پہ آ کے حملہ آور ہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہی امداد، وہی حمایت حاصل کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کی کوششوں سے، دیگر ممالک کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ایران اور یو اے ای کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور بہت اچھے لیول پہ ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو اسرائیلی وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے صنعت و ٹیکنالوجی سلطان الجابر، اور وزیر برائے ثقافت و تہذیب نور بنت محمد الکعبہ نے بھی ملاقات کی، اور اس میں امارات کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سے بھی گفتگو کی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے جو وہاں پہ گفتگو کی ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ جی گزشتہ سال جو ابراہم اکارڈ ہے، ابراہیمی معاہدہ جسے کہتے ہیں، تحت متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی سے مشرق وسطیٰ میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ صنعت، تجارت، سائبر سیکورٹی، تعلیم، صحت، ٹیکنالوجی اور ایویشن سمیت کئی شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدات کیے گئے ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ جو دورہ ہے یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کا جو معاہدہ تھا، جوہری معاہدہ، اس کی بحالی کے لیے آسٹریا دارالحکومت ویانا میں مذاکرات ہوئے، اور اسرائیل ان مذاکرات کے سخت خلاف میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور عالمی طاقتوں پر وہ زور دے رہا ہے کہ جناب طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو فارغ کیا جائے، اور تہران کے عدم تعاون کی صورت میں ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ لیکن اسرائیل کی کوششوں کے باوجود عالمی طاقتیں ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں، کیونکہ سپورٹ حاصل ہے ایران کو بھی۔ میں جیسا کہ آپ کو بتا دیا، روس، چائنا، کچھ یورپی ممالک ہیں، وہ بھی ایران کے خلاف انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسرائیل کو ہوا بنا کے رکھا گیا ہے، جو میرا اندازہ ہے، جو بظاہر لگتا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لایا جائے زبردستی، اور اگر عرب ممالک مل جاتے ہیں تو اس سے اچھی لڑائی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمان ملکوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ چھڑ جائے گی، اور اس میں شیعہ سنی ایلیمنٹ آ گیا تو خدا نخواستہ
یہ بہت ہی، تو اسرائیل صرف مزے لے گا، مغرب اور بڑی طاقتیں جو وہ صرف مزے لیں گی، اور دونوں چاروں طرف مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے مشیر قومی سلامتی شیخ طحنون بن زید ال نہیان نے ایرانی ہم منصب یعنی کہ ایران کے مشیر قومی سلامتی کے ساتھ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے الگ الگ ملاقاتیں کیں، اور ایران کے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں تناؤ، ایرانی تیل کی ترسیل، سمندری حدود کے تنازعات اور بندرگاہوں پر تعاون سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ بھی بہت ہی کیا کہنا چاہیے، کافی عرصے کے بعد متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر کی جو ہے یہ وزٹ تھا ایران کا، اور ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں تھیں۔ اس میں ایرانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور اس کے مطابق ایرانی حکام نے اماراتی وفد کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا، ان کا ویلکم کیا، اور یہ ملاقات اور یہ دورہ انتہائی جو ہے وہ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور کافی برف پگھلی ہے، اور جس کی وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ دوڑے آئے ہیں۔ اور شیخ طحنون بن زید ال نہیان گزشتہ 2 برس سے ایران اور ترکی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی بحالی کے لیے پس پردہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ولی عہد کے بھائی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو مشیر قومی سلامتی شیخ طحنون ہے وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ ایران اور ترکی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو بھی نارملائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کا داد دینی چاہیے یو اے ای کی لیڈرشپ کو، اور کہ وہ اس طریقے سے بظاہر تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو بس اس کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، وہ اپنے معاملات صحیح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے جو جوہری مذاکراتی وفد کے سربراہ علی باقر ہیں، علی باقر کنی نے بھی جوہری مذاکرات کے آغاز سے پہلے 24 نومبر 2021 کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ وزٹ تھا۔ اور اس سے قبل 24 نومبر 2021 کو متحدہ عرب امارات کا وزٹ کیا کس نے؟ جو جوہری مذاکرات کے سربراہ ہیں ایران کے، جہاں انہوں نے امارات کے مشیر خارجہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی، اور عالمی جو میڈیا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان ملاقاتوں میں جوہری مذاکرات اور اس کے مثبت نتائج پر بھی توجہ مرکوز رہی۔ اسی طریقے سے جولائی میں اس سال متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زید ال نہیان نے ایران کے ناظم الامور سید محمد حسینی سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون کے فروغ کے علاوہ تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں صرف متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا، جبکہ سعودی حکام بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب اسرائیل جو ہے اس کا مسئلہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ اسرائیل ایران کے ساتھ مذاکرات کے بجائے فوجی آپریشن چاہتا ہے، اور ہر صورت میں چاہتا ہے۔ وہ ایران کا جوہری پروگرام سے مغربی ممالک کو بھی حمایت کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور جوہری پروگرام سے جو مسلمان ملک ہیں مڈل ایسٹ کے ان کو بھی خوفزدہ کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسرائیلی وزیر اعظم کا جو اس وقت لاسٹ سیشن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خطاب تھا، اس میں بھی انہوں نے اسرائیل ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں وقت کا ضیاع قرار دیا تھا، لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود ابھی تک اسرائیل کو خیر خواہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ حمایت حاصل کرے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل اپنا کھیل کھیل رہا ہے، اور امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنا مفاد عزیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ، یہ لڑائی اگر شروع کرتے ہیں تو یہ صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ ایران کی ایک واضح پالیسی ہے، اور وہ واضح پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے، بلکہ واضح نہیں سرکاری پالیسی ہے، اور اس پہ وہ آگے پیچھے بھی نہیں کرتا، کھل کے بات کرتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل تشیع موجود ہیں وہ ان کے مفادات کا تحفظ بھی کرے گا،
اور ان کو لک آفٹر بھی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پراکسیز ہیں غیر سرکاری مسلح تنظیمیں جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے جو ایران کے مفادات اور ایران کے دشمنوں کے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایران کے مفادات کا تحفظ اور ایران کے دشمنوں کے مفادات کو ہٹ کرنے والی مسلح تنظیمیں جو ہیں وہ ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کھیل رہے ہیں۔ اب اس میں عراق بھی آ چکا ہے، تو یہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے۔ ایک طرف اس خطے کو مسلمان ملکوں کو آپس میں جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب اچھے ممالک بھی موجود ہیں جو کہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے مسائل، اور ابھی تک اچھی بات یہ ہے، خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی مسلمان ملک نے اسرائیل کے کھیل کا حصہ بننے کی حامی نہیں بھری، اور نہ ہی اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے ان کو کوئی بلینک چیک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔